अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जो असरात हैं वो अब हमें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक एक करके नज़र आना शुरू हो गए हैं। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब नैब तरमीम के हवाले से एक फ़ैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से आया, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल ये कहते थे कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि हम नैब को जो है भुगत रहे हैं, हमने कई बरस जो है वो नैब को भुगता है। अच्छा, अब इसके अंदर जो ट्विस्ट है ना, ये पाकिस्तान में अवाम को नहीं बताते। आपने एक पॉपुलर किस्म का नारा लगाया कि हमारे ख़िलाफ़ जो है वो झूठ बोला जाता है, हमारे ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाए गए, यानी आपने एक ब्रॉड स्टेटमेंट देकर अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की। लेकिन अब व्यूअर्स, इनकी असलियत जो है ना वो सामने आ गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले ये दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी है और नज़रसानी की दरख्वास्त है ये, जो नैब तरमीम के हवाले से की गई है। आपको याद होगा कि एक तो राजा परवेज़ अशरफ साहब का केस खुल गया है। इसके अलावा जो मुकदमात जिनमें आसिफ अली जरदारी साहब को भी नोटिस हुए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी नोटिस हुए हैं, तो उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि हम इस दरख्वास्त की जो नज़रसानी अपील है वो दायर करेंगे। और फिर उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने आया, इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि झूठ बोलने की भी कोई हद होती है, और इन्होंने इस्तदा ये की है कि जनाब हमें सुना नहीं गया, लिहाजा नज़रसानी की अपील जो है इसे एक तो समात के लिए आप मुकर्रर करें और हमारा मौक़िफ़ सुनें। व्यूअर्स, मैं आपके सामने ना कुछ चीज़ें रख देता हूँ और आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो क्या गेम खेल रही है। दरख्वास्त में ये कहा गया कि हमें सुना नहीं गया। अब इसका जवाब आपकी खिदमत में मैं पेश कर देता हूँ। 52 समातें हुई, फ़ारूक चनाइक भी पेश हुए, दीगर जमातें भी पेश हुई, और बार बार उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो था वो चीफ जस्टिस उस वक्त के जो उमर अता बंदयाल साहब थे उनके सामने रखा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि 52 समातों में एक दफ़ा भी इनको सुनने के हवाले से जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है इसमें सच्चाई हो? अब ना सुनने का ये जो इन्होंने बहाना बनाया है और काजी साहब की अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, ऐन मुमकिन है कि काजी साहब इनको एक मौका दें। और फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला भी आ गया, एक्चुअली उसके हक़ में आया, ख़िलाफ़ तो खैर उन लोगों के दरख्वास्त के ख़िलाफ़ आ गया कि इसको जो है वो आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी या फिर वो लोग जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को कलअदम करार देना चाहते थे, अब उसका असर भी इस केस के ऊपर पड़ेगा। आपको याद होगा मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बार बार बता रहा था, आपको अपडेट कर रहा था कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फ़ैसला आएगा ना, तो ये सिर्फ फ़ैसला चीफ जस्टिस के इख्तियारात का नहीं है, बल्कि सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट अपनी हदूद में रहकर काम करे, जुडिशरी अपनी हदूद में रहकर उन फैसलों को रिव्यू कर सकती है, ये उसका अपना इस्तेहकाक है। अगर ये फ़ैसला काजी की मर्ज़ी से आ गया तो फिर ये इस्तेहकाक सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगा। और उसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि कल को पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है, चाहे वो आम आदमी के लिए हो चाहे सियासतदानों के लिए हो, उसमें उसको रिव्यू के अंदर नहीं देखा जा सकता, उसको चैलेंज जो है वो नहीं किया जा सकता। इससे पहले होता रहा ना कि आपने कोई कानून बनाया और उसे इस बुनियाद पर आप चैलेंज कर देते हैं कि ये जनाब मफाद आमा में नहीं है और लोगों के ख़िलाफ़ है, तो लिहाजा उसको आप अदालत के दरवाजे पर ले जाकर रखते हैं। फिर अदालत उसके साथ क्या सलूक करती है, वहाँ पर भी जजेस की रेशो को देखा जाता है, कौन किस कबीले का जज है, किस नस्ल का जज है, किस ख्याल का जज है, और फिर हम ख्याल मिलकर उस कानून की ख़िलाफ़ फ़ैसला देते हैं या फिर उसके हक़ में फ़ैसला देते हैं। जैसे यहाँ पर 15 में से जो 10 जजेस थे उन्होंने एक फ़ैसला दिया, 5 लोगों ने एक फ़ैसला दिया, लेकिन हार जो है वो आइन और कानून की हमें होती हुई नज़र आई। व्यूअर्स, अब इसके अंदर ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है कि काजी साहब ना वो फ़ैसले जो उमर अता बंदयाल साहब ने दिए अब इनको रिवर्स करेंगे, और ऐन मुमकिन है वो ये कहें कि माजी के अंदर इसी अदालत से अगर गलत फ़ैसले हुए हैं तो हम उनको दोबारा से ठीक कर देंगे और हम इसलिए बैठे हुए हैं। और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का एक्ट, ये जो इसका जो फ़ैसला है इस पर कैसे असरअंदाज होगा? पार्लियामेंट की कानून साजी के अंदर सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी इस बुनियाद के ऊपर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी। अभी तो उन्होंने कह दिया ना कि हमें सुना नहीं गया, लेकिन बाद में कोई भी जज उठकर ये कहेगा कि जनाब ये वो निकात हैं जिसकी बुनियाद पर हम पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त है इसे मंजूर कर रहे हैं, और नैब तरमीम के ख़िलाफ़ एक और फ़ैसला जो है वो आने को तैयार है। व्यूअर्स, अब इसके अंदर ना कुछ चीज़ें बहुत ही अहम हैं और मैं ये भी आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी तो कुछ सोच रही होगी ना,
اور انہوں نے کیا کیا ہے جی، انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک تو 4 غیر سیاسی بھرتیاں جو ہیں وہ نیب کے اندر ہوئی ہیں. بریگیڈیئر محمد خالد ڈائریکٹر نیب انہیں لگا دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیفٹیننٹ کرنل ندیم مظفر کو ایڈیشنل ڈائریکٹر لگایا گیا ہے. میجر ولید خالد اور میجر کیس کامران سید جو ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر نیب تعینات انہیں کیا گیا ہے، اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے سیاسی بھرتیاں آپ کو یاد ہوگا کہ نیب کے اندر ہوتی رہی. چیئرمین نیب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا ایک خاص بیانیہ تھا، دوسری طرف سے وہ کہتے رہے کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. تو کم و بیش نیب کی بھرتیاں جو ہیں اس سے پہلے ماضی کے اندر بھی یہ کچھ ہوتا رہا. مشرف صاحب کے ٹائم سے لے کر نواز شریف کے ٹائم میں بھی اگر آپ دیکھیں تو نیب کو وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا گیا. میں ہمیشہ سے نیب کا کبھی بھی اتنا بڑا سپورٹر نہیں رہا، کیونکہ میرے نزدیک نیب نے اپنا وہ کردار جو اسے انڈیپینڈنٹلی نبھانا چاہیے تھا وہ اس نے نہیں کیا، بلکہ یہ کسی کی نوکری کرتا رہا ہے، کسی کے ناز نخرے اٹھاتا رہا، دشمنوں کو جو کسی کے سیاسی مخالفین ہوں گے ان کو نشانہ بنایا جاتا رہا، حالانکہ میرٹ پر باتیں نہیں ہوئی. نیب اگر اپنا یعنی قانون کوئی بھی ہو نا، جب تک اس پر آپ انڈیپینڈنٹلی عمل نہیں کرتے تو وہ پھر قانون جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کسی ادارے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور نیب ماضی میں اسی طرح استعمال ہوا ہے. اب یہ جو 4 بھرتیاں ہوئی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ اب ان بھرتیوں کے پیچھے کون سا جو ہے وہ کھیل کھیلا جائے گا. کیونکہ اگر جو قاضی صاحب ہیں وہ فیصلہ اس نیب ترامیم کے حوالے سے کسی کے حق میں دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اب تو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو ہم نے جو ہے اس کو اپہیلڈ رکھا ہے اور اس کے مطابق اب ہم کسی کے اختیارات کو ریویو نہیں کر سکتے، تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اس استدعا جو انہوں نے کی ہے اس پر بھی پڑے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں ویورز کہ پیپلز پارٹی اب عوام کے اندر جا کر کہے گی جب ان کے حق میں فیصلہ آئے گا کہ دیکھو عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا، یہ ان کے حق میں نہیں دیا، گیم کسی اور نے ڈالی، اور اب اس کے اثرات جو ہیں وہ ان کے جو سیاسی حقوق ہیں ان پر ہمیں نظر آئیں گے. ویورز اس کے اندر ایک اور بھی جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس مقصد کے لیے جن ججز کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ 15 سپتمبر کے فیصلے کے خلاف یہ درخواست جو ہے دائر کی گئی ہے. جسٹس طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ قاضی صاحب کے قبیلے سے ان کا تعلق ہے. پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کا بھی تعلق قاضی صاحب کے قبیلے سے ہے. اور اس سے پہلے انہوں نے 15 سپتمبر میں ایک اختلافی نوٹ بھی لکھا تھا منصور علی شاہ صاحب نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے اور وہ جو مرضی ترامیم کرے، ہم اس کے اندر عمل دخل جو ہے وہ نہیں کر سکتے. پھر اس کے علاوہ جسٹس اطہر منلہ صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کا اور کسی اور کا جو ہے وہ نعرہ لگاتے رہے، اور یہ ہم نے ماضی میں دیکھا جنرل باجوہ کی درخواست جب انہیں ہٹانے کے حوالے سے جب یہ خبر چلی ٹیلی ویژن کے اوپر تو اس رات نہ صرف سپریم کورٹ اور پاکستان کھلتی ہے بلکہ ہم نے جسٹس اطہر منلہ کو بھی رات کو عدالت لگاتے ہوئے دیکھا. وہ اور بات ہے وہ بیٹھے نہیں تھے، درخواست لے کر ایک صاحب جو ہے وہ اطہر منلہ کے دروازے پر پہنچ گئے تھے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کس قسم کے فیصلے جو ہیں وہاں سے دیے. اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کیا فیصلہ سناتے ہیں اس درخواست کے اوپر بڑا واضح ہے، اور ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں نیب ترامیم کے خلاف جو عمر عطا بندیال صاحب کا فیصلہ تھا اس پر نظر ثانی بینچ بنا کر، یعنی اس سے بڑا بینچ بنا کر اس فیصلے کو جو ہے وہ اڑا دیں گے. اور یہ جو دوسری خبر ہے نا، اس کو سننے کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ پاکستان اور فلسطین میں کوئی فرق نہیں ہے، وہاں پر بھی اپنے حقوق کے لیے آپ کو لڑنا پڑتا ہے اور آپ کو ہر طرح کی جو تکلیفیں وہ برداشت کرنا پڑتی ہیں، اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے. یہی حالات پاکستان میں ہیں، اور سیاسی جماعت پیپلز پارٹی ہو اسے موقع دے دیا جاتا ہے کہ جاؤ جا کر جہاں تم نے جلسہ کرنا ہے کرو. نون لیگ ہو تو 21 اکتوبر جلسہ بھی بہت دور ہے، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا کہ باقاعدہ طور پر ہر اس چینل کو استعمال کر کے تشہیر کی جا رہی ہے جو اس جلسے کو بڑا بنانے کے لیے سود مند ثابت ہو سکتی ہے. نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آئے، لیکن یہ بات ضرور طے ہو گئی ہے کہ مینار پاکستان پہ جلسہ ہوگا. مینار پاکستان کے کتنے حصے کیے جائیں گے، کس حصے پہ کون سا شہر جو ہے وہ براجمان ہوگا، کون سے حلقے سے کتنے لوگ آئیں گے اور انہیں کس جگہ جو ہے بٹھایا جائے گا، یہ تمام پلاننگ جو ہے وہ مینار پاکستان کے گراؤنڈ کے حوالے سے کی جا رہی ہے. لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کئی ہفتے گزر گئے اور وہ لیبرٹی چوک پہ ایک جلسہ کرنا چاہتے ہیں، ایک ریلی نکالنا چاہتے ہیں، اور اسے اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی. اب تمام معاملات جو ہے نا آپ کو اپنے حقوق کو چھیننے کے لیے اور حقوق کو پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے. اب ہوا یہ جی کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کی طرف سے 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، اور اگر ان 72 گھنٹوں میں تحریک انصاف کو جو آلٹرنیٹ جگہ ہے وہ نہیں دی گئی تو پھر عدالت جو ہے وہ حرکت میں آئے گی. خبر کے مطابق جسٹس راہیل کامران نے
یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے، اور دوسری طرف سے جو پی ٹی آئی کو جلسے کی جگہ فراہم نہ کرنے کے حوالے سے جو جواز پیش کیا گیا ڈی سی لاہور کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں حصہ لیا۔ انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ ہے کہ جلسے کے لیے این او سی جو ہے وہ نہ دیا جائے، اور اس کے بعد جج صاحب نے یہ حکم دیا کہ آج پی ٹی آئی 2 بجے تک جلسے کی درخواست دے، 72 گھنٹے میں پی ٹی آئی کو جلسے کرنے کی اجازت دی جائے، اگر لبرٹی نہیں تو متبادل جگہ پر جلسے کی اجازت جو ہے وہ دی جائے، اگر پی ٹی آئی کو اجازت نہ دی گئی تو پھر کسی بھی جماعت کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ دیکھیں جی، مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، ہم پاکستان کی ایجنسیز کے کوئی دشمن نہیں ہیں، فوج ہماری ہے، ہم فوج سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا فوجی کا بیٹا جو ہے اپنی فوج سے پیار کرتا ہے۔ ہم بڑے ہوئے ہیں فوج کو دیکھتے ہوئے، ان کے ترانے سنتے ہوئے، اور ایجنسیز جو ہیں وہ پاکستان کی بقا کے لیے جس طرح سے جو انسنگ ہیروز ہیں جن کے نام بھی ہم نہیں لے سکتے، نہ عام آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جو سرحدوں کی حفاظت کس طرح کر رہے ہیں۔ کلبھوشن یادو کا جو پورا ایک ایپیسوڈ ہوا اس میں پاکستان کی ایجنسیز نے کیا کردار ادا کیا، یہ لوگ ہمارے ہیں۔ لیکن مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب عدالتوں کے اندر کوئی ڈی سی اٹھ کر یہ کہے کہ جناب ایجنسیز کی رپورٹ ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھی، آپ کو اپنی ہسٹری کو اور اپنے ریکارڈ کو درست کرنا پڑے گا۔ وہ لوگ جن کو آپ نے پکڑا، ثبوت ان کے پیش کریں عدالتوں کے اندر، پاکستان تحریک انصاف ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت ہو، اگر ان واقعات کے اندر ملوث ہے تو یقیناً ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ کہہ چکے، ان ثبوتوں کو لے کر آؤ جس میں تحریک انصاف کے لوگ جو تھے وہ شامل تھے، اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے، سزا دی جائے۔ اور ویورز، اب تک تو ان عدالتوں سے جہاں جہاں پروسیکیوشن جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کام کر رہی ہے، فیصلے آ جانے چاہیے تھے۔ جو فیصلے آتے ہیں ان میں بتایا جاتا ہے کہ جناب کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی فوٹیج موجود نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ سوشل میڈیا پر لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جناب کہ یہ سب کچھ ہوا۔ تو اب ڈی سی صاحب نے عدالت کے اندر یہ موقف اختیار کر لیا کہ ہماری ایجنسیز کی رپورٹ ہیں کہ یہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے۔ اب ثبوت آپ کو عدالت کے سامنے یا تو رکھ کر اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا پڑے گا، اور اس بنیاد کے اوپر کسی بھی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ یا تو آپ ایسا کریں نا کہ ایک آرڈر لے آئیں عدالت سے، الیکشن کمیشن سے، اور کالعدم قرار دے دیں، پھر اس کے بعد کوئی اس کارروائی میں حصہ نہیں لے گا۔ لیکن جب بھی عدالت کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آتا، کسی بھی سیاسی جماعت کو اس کے جلسے کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ڈی سی صاحب نے ایک رپورٹ دی، تو پھر آپ بلائیں، فریق بنائیں ایجنسیز کو، ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا شواہد موجود ہیں۔ اور پھر یہ بھی ایک انتہائی اہم نقطہ ہے کہ جب تک کوئی سیاسی جماعت اس پر پابندی نہیں لگتی، آپ اس کو نہیں روک سکتے۔ اب اس پہ کس طرح طے ہوگا کہ پاکستان میں جو ووٹ بینک تھا 2018 کا، اور جتنے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ووٹ پڑے، اگر کوئی عام آدمی جا کر اپنا جو سیاسی حق ہے اس کا باقاعدہ اس کو پریکٹس کرتا ہے، تو آپ اسے کس طرح روک سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بنیادی سوال ہے جس کو ایڈریس کیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ پیپلز پارٹی نے لاہور میں، خبر یہ آ رہی ہے جی کہ ٹاؤن شپ میں جلسہ کرنے کی اجازت طلب کر رکھی ہے۔ ڈی سی لاہور صاحب جو ہیں انہوں نے صرف پاکستان تحریک انصاف کو روکنا ہے، نون لیگ جس کا ایک ایسا لیڈر جس کو سزا سنائی گئی، اور آپ نے 2 دن پہلے جو میں نے آپ کے ساتھ ویژول شیئر کیے تھے اس میں آپ کے سامنے ہیں کہ کامران صاحب جو ہیں، ڈاکٹر کامران، وہ بیٹھ کر نواز شریف صاحب کو بیانیہ کیسا بنانا ہے وہ پورا ایک سبق جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں۔ ٹیوشن میاں صاحب کس سے لے رہے تھے؟ وہ ایک سرکاری ملازم سے لے رہے تھے۔ ابھی تک تو حکومت پاکستان نے ضرور ریپریمانڈ جو ہے وہ کیا ہوگا۔ ویورز، یہ پاکستان ہے جہاں پر لوگوں کو بولنے سے روکا جاتا ہے، اور عدالت کا کیا کردار ہوگا 72 گھنٹے گزرنے کے بعد ہمیں معلوم پڑ جائے گا۔ اچھا، اب ایک اور بھی کام یہ ہوا، آج پورے پاکستان کے اندر فلسطین کی حمایت کے اندر ایک ریلی نکالی گئی ہے، لیکن ایک انٹرسٹنگ بات اس میں یہ تھی، ظلم کی انتہا آپ یہ دیکھیں کہ فلسطین کی حمایت میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اگر سڑک پر آئے گا تو آپ اس کو پکڑ لیں گے۔ گرفتاریاں ہوئی ہیں جی، لیکن اس کے تناظر میں کیا ہوا، پورا دن جو ریلیاں نکالی گئی ہیں اس میں جماعت اسلامی نے ریلی نکالی، مال روڈ پر کارکنان تھے لیکن انہیں گرفتار نہیں کیا گیا۔ مجلس وحدت المسلمین کے لوگوں نے ریلی نکالی، کوئی گرفتاری نہیں ہوتی۔ پارا چنار اور پشاور وہاں کی سیاسی جماعتوں نے ریلیاں نکالی، جو لوکل وہاں کے لوگ تھے جو فلسطین کے حوالے سے ایک اپنا موقف رکھتے ہیں، انہوں نے ریلی نکالی، کوئی گرفتاری نہیں ہوتی۔ کوئٹہ میں جے یو آئی فے نے ریلی نکالی، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو
صرف آپ گرفتار کریں گے اور ان کو پکڑ کر آپ نے اندر کیا ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہی ہے کہ اگر لوگ سڑکوں پر آئیں گے تو ایک عام تاثر یہ جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو سیاست ہے وہ دوبارہ سے شروع کر دی ہے، چاہے وہ فلسطین کا معاملہ ہو، چاہے وہ عمران خان کا معاملہ ہوگی آپ کی گرفتاری، چاہے آپ جس مرضی ایشو کے اوپر باہر آئیں گے۔ تو اب یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا آپ نعرہ لگاتے ہیں نا کاکڑ صاحب، آپ یہ کم از کم نعرہ نہ لگائیں، اور یہ مت کہیں شاکر سولنگی صاحب جنہوں نے بار بار یہ کہی بات کہ جناب ہم اگر پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے چاہتی ہے تو اس کو اس کی اجازت ملنی چاہیے۔ آپ اپنی لوکل انتظامیہ کو بھی پوچھیں نا، یہ سولنگی صاحب جو آپ کے وزیر اطلاعات ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے، اب اس کے اوپر بیان دیں، آئیں میدان کے اندر قوم کو بتائیں کہ کیوں پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں ہے جلسے کرنے کی۔ یہ جو وقت ہے نا یہ گزر جائے گا، لیکن جس طرح سے چیزوں پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کو سچ بولنے سے اور ان کو اظہار کی اجازت نہیں ہے نا، یہ شاید بھول جاتے ہیں کہ مشرف صاحب کو بھی بڑا ایک زوم تھا، 10 سال انہوں نے گزارے کہ ان کا وقت ہمیشہ رہے گا، پھر انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی بیپٹائز کرنے کی کوشش کی، اور پھر جو ان کے ساتھ حالات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس سے پہلے جنرل ضیاء کو بھی بہت ایک تھا اپنے اوپر، ایک زوم میں تھے کہ جناب شاید ہمیشہ ان کی حاکمیت رہے گی۔ اس سے پہلے بھی انسان کی تاریخ میں بہت سارے لوگ آئے جنہیں یہ زوم ہوتا ہے کہ ان کی حکومت ہمیشہ رہے گی۔ حکومت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی، انسان یہ بھول جاتا ہے، آپ کا یہ وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن جمہوریت کا وقت کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جمہوری نظام کے اندر سیاستدان جو ہیں وہ گرتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں پھر آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ضرور ہوگا۔ اور پھر آپ کیا کریں گے؟ آج تو آپ پاکستان تحریک انصاف کو روک رہے ہیں، آپ سڑک پر جائیں، لوگوں کے غم و غصے کی یہی انتہا ہے۔ نواز شریف کی آمد کے حوالے سے جب آپ سوال کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب آ رہے تھے ساڑھے تھے، احسان تو نہیں کر رہا، پاکستان کے حالات کیا بہتر ہو جائیں گے نواز شریف کے آنے سے؟ کیا پاکستان میں کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ آپ جتنے مرضی امپورٹڈ بیانیے لے کر آئیں نواز شریف صاحب، جتنا مرضی آپ تحریک انصاف کو بند کرنے کے لیے اقدامات کروائیں، اہم شخصیات سے ملاقاتیں اسلام آباد میں طے کریں، لوگوں کو ماؤتھ پیس کے طور پہ استعمال کریں، جتنی مرضی آپ لندن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، ٹیوشنیں لیں سرکاری ملازمین سے، یہ وقت گزر جائے گا، اور جب عمران خان جیل سے باہر آئیں گے تو پھر اصل جمہوریت کیا ہے اور عوام کا فیصلہ کیا ہے یہ آپ کو پتہ چلے گا۔ کیونکہ اب بعض لوگ یہ کہیں گے جی کہ آپ شاید عمران خان کو پروموٹ کر رہے ہیں، مسئلہ پتہ کیا ہے؟ عوام کی میں پلز آپ کو بتا رہا ہوں، عوام اس وقت کہاں پر کھڑی ہے، اگر آپ روکیں گے تو غم و غصہ لوگوں میں بڑھے گا۔ جلسے کرنے دیں، لوگوں کو حق چاہیے، ان کو حق جو ہے اس سے محروم مت کریں، آواز بلند کریں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 2018 میں جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا وہ نواز شریف کی یا کسی اور کی خواہش کے اوپر اپنی پارٹی چینج کر لیں۔ آپ نے لوگوں کی جو پریس کانفرنسز تو کروائی، سب کچھ ہوا، انٹرویوز بھی آئے، لیکن پاکستان کا تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک جو آج بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کیا کام کریں گے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ ویورز، ایک اور خبر بھی آپ کو دے دوں کہ یہ جو مائنس عمران خان کا نعرہ لوگ لگاتے ہیں نا، یہ نعرہ میرا بھی خیال تھا، اور میں اوبویسلی یہ میرے لیے بھی ایک سرپرائز ہے۔ سرپرائز اس لیے ہے کیونکہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آج بھی اپنے وعدے پر قائم ہیں اور وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، میں اس کو نا اور طرح سے دیکھتا ہوں، آپ کو لگ یہ رہا ہوگا نا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ان کا ایک اپنا فیصلہ ہے، لوگ اسے ایک سینٹیمنٹل اور ایک تحریک انصاف کے ساتھ وفاداری کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ میں اسے ایسے نہیں دیکھتا، میں اسے دیکھتا ہوں اس طرح ہوں کہ کزنز کی جو لڑائی ہے نون لیگ کے اندر اور پھر کاف لیگ کے اندر، اب تو ان کی پارٹی میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، اور کل کو پی ٹی آئی کا دوبارہ جو ہے وہ وقت آئے گا تو اس وقت مونس الہی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس جماعت کے اندر رہنا یہ ہماری بقا ہے، سیاسی بقا ہے، اور مستقبل کی بھی ہماری بقا اسی میں ہے کہ ہم اس جماعت کے ساتھ رہیں۔ اور پھر یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال ہے، اور اب بعض لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے ہیوی ویٹس ہیں وہ اپنی جماعت کو یعنی تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے گئے، تو اس حالات کے اندر کل کو الیکشن ہوئے اور اگر ان الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف کو جیتنے کی نہیں دیا جاتا تو کل کو پھر دوبارہ یہ ان ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جیتے اور ان کی پارٹی جو ہے وہ سروائیو کر جائے، تو پھر امیدوار کون ہوگا پنجاب کا؟ وزارت اعلیٰ کا سب سے جو مضبوط امیدوار ہے
وہ پھر پرویز الہی صاحب ہوں گے اور پھر انہیں یہ وزارت جو ہے وہ ضرور دی جائے گی۔ ان قربانیوں کے نتیجے میں جو آج وہ جیل کے اندر موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو مائنس آپ کسی صورت بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ باتیں وہاں پہ ہوئی ہیں اور انہوں نے کیا کہا، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ 5 مہینے سے جیل کاٹ رہا ہوں، کوئی گھبراہٹ نہیں، مضبوطی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، الیکشن کا ماحول بنے گا تو ہاتھ باندھے گئے تو الیکشن نہیں ہوگا۔ پرویز الہی جیل میں اس لیے ہوں کیونکہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اچھا دیکھیں، اس میں ایک اور بھی بات ہے، ہمیں تھوڑا سا نا آنیسٹ رہنا چاہیے، چاہے وہ ہم جس مرضی قبیلے کی گفتگو کریں یا لوگوں کو جس مرضی قبیلے کے حوالے سے بتائیں، لیکن آپ کو سچ بولنا چاہیے۔ پرویز الہی صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں نا، ان کیسز کو اگر میرٹ پر چلایا جائے، کیونکہ میرٹ پر چلایا نہیں جاتا، اگر یہ میرٹ پر چلائے جائیں تو آپ کو اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ اندر رکھ لیتے ہیں، قانون پاکستان کا اتنا عجیب و غریب سا ہے، اور اس کے بعد انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے، پروسیکیوشن اپنا کام کرتی ہے، لیکن کئی مہینے سال گزر جاتے ہیں، فیصلہ نہیں آتا۔ دفاع کریں کیسز کا، اور اگر آپ کے خلاف الزامات ہیں ان کا دفاع کریں، ثبوت موجود ہیں وہ ثبوت پیش کریں، اور دوسری طرف پروسیکیوشن اگر یہ سمجھتی ہے کہ پرویز الہی صاحب نے کوئی کرپشن کی ہے تو پھر بخشنا نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ اس کا نقصان جو ہے نا وہ پاکستان کو الٹیمیٹلی ہو جاتا ہے۔ لوگ نعرہ تو لگاتے ہیں، جس طرح بلاول نے کہا جی ہم نے بڑے نیب بھگتے ہیں، ہم دوبارہ بھگت لیں گے، لیکن عدالت میں جا کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سنا نہیں گیا، اور فیصلہ کہاں سے آئے گا؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا کے حق میں جو فیصلہ ہے اس کو بنیاد بنا کر یہ اپنے کیسز ختم کریں گے، اور پھر عوام میں جا کر کہیں گے کہ جناب دیکھیں ہمیں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا۔ تو یہ دونوں طرف جو چیزیں نا ہوتی رہیں۔ اب اس کے اندر عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں نا، خان صاحب یہ بات نہیں کرتے، سیاستدان نہیں ہے نا۔ اگر خان صاحب بھی سیاستدان ہوں بلاول کی طرح، سیاستدان ہوں پرویز الہی کی طرح، جنہوں نے اپنا اور اپنے بیٹے کا سیاسی مستقبل بچانا ہے، تو پھر وہ بھی سیاست کریں اور وہ بھی کہیں کہ دیکھیں جی ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ مقدمات ہیں نا، بنائے ہیں تو ثابت کرو، ثبوت لے کر آؤ، اور میرٹ کے اوپر عمران خان کے کیسز چلیں گے تو نہیں، لیکن جب یہ چلیں گے نا تو عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت یہ پیش نہیں کر سکیں گے۔ اگر کرنے ہوتے تو اب تک کر لیتے۔ یہ صرف اور صرف ایک مخصوص عرصے تک عمران خان کو جیل کے اندر رکھا جائے گا، ایک مقدمے سے جان چھوٹے گی، دوسرے مقدمے میں، دوسرے سے چھوٹے گی، تیسرے میں، تیسرے سے چھوٹے گی، تو پھر چوتھا جو کیس ہے اس میں عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ تو ویورز، یہ اس وقت کی ایک صورتحال ہے۔ پرویز الہی صاحب کی جو پالیسی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی جو پیچھے منطق ہے، اصل میں وہ یہ ہے۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیں۔ یہ آج کی مختصر سی ایک ویڈیو تھی کہ جیل کے اندر پرویز الہی صاحب کیوں موجود ہیں، اور پھر ان کا باہر آنا اور عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے باہر آ سکتے ہیں اور جان بوجھ کے اندر رہیں، یا پھر وہ عمران خان کے ساتھ ایک مقصد کے لیے اور پارٹی کے لیے اس وقت جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔